बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर ये सूरह यासीन का चौथा हिस्सा जो है वो हम तिलावत करेंगे। और जो लोग इस चौथे हिस्से के अंदर जो है वो गलतियाँ करते हैं, जिनको मिस्टेक आती हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वीडियो देखने के बाद उनको ये गलतियाँ नहीं आएंगी। और सिर्फ गुजारिश ये है कि ये वीडियो देखें और प्रैक्टिस भी साथ साथ करें। कहीं भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया उस पर रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, अगर कोई ऑनलाइन कुरान क्लास लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके सारी डिटेल जो है वो उसको बता दी जाएगी। अगर कोई इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आउट ऑफ कंट्री से हो, अमेरिका से हो, कनाडा से हो, नॉर्वे से हो, या किसी यूके किसी कंट्री से भी हो, तो वो क्लास जो है वो ले सकता है। कई अरसे से मैं क्लासेज जो है वो ये इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो बार बार मैसेज करते हैं, इसलिए मैंने कहा बता दूँ आप लोग को। अब चलते हैं सूरह यासीन की तरफ। कल हमने अजरिन करीम तक पढ़ा था, आज जो है वो उससे आगे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु। यहाँ पे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि नून का जो गुन्ना है ये छोड़ देते हैं। आपको मैंने कई दफ़ा वीडियोस के अंदर बताया है कि नून के ऊपर शद हो या मीम के ऊपर शद हो तो एक अलिफ की मिकदार जो है वो गुन्ना किया जाता है। अब एक अलिफ की मिकदार, ये बात भी आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि एक अलिफ की मिकदार जैसे ही वहाँ से साउंड निकालें, मुट्ठी अपनी बंद करें, एक फिंगर ओपन करें और साउंड के साथ साथ गुन्ने का जब साउंड निकालते हैं या खड़ा ज़बर खड़ी से या अलिफ की आप मद करते हैं तो एक फिंगर जो है वो बंद करें, फिर ओपन करें। जितनी देर में बंद और ओपन होती है उतनी ही देर को एक अलिफ की मिकदार कहा जाता है, यानी उतना ही खींचना चाहिए आपको। खड़ा ज़बर है वो खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, और एक अलिफ की मिकदार गुन्ने की मिकदार, चाहे वो इदगाम का गुन्ना हो चाहे वो इख्फा का गुन्ना हो, तो ये इसकी मिकदार है। अब यहाँ पर एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे, आगे अलिफ है इसको लंबा करेंगे। इन्ना नहनु, यहाँ पे नहनु नहीं पढ़ना, यहाँ पे हा बरीक है। इस हा का ताल्लुक हल्क से है, सीने की तरफ नहीं है। ये वो हा है जो अलिफ बा ता सा जीम के बाद जो आती हैं हा, कायदे के फर्स्ट पेज पे हा हा, तो इसको बरीक पढ़ना है, क्लियर साउंड के साथ, भारी आवाज़ के साथ इसको नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? नहनु। अब इसको नहनो भी नहीं पढ़ना, नून पेश नू होता है, नून पेश नो नहीं होता। नहनु, इन्ना नहनु। थोड़ा सा इस पेज को जो है वो दूसरी तरफ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। आगे है नुहजिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू। यहाँ पर देखें नून के बाद यहाँ पर भी हा है, इस हा का ताल्लुक भी हल्क से है। ये वही हा है जो अलिफ बा ता सा जीम के बाद आती है हा, बरीक हा, तो इसको बरीक ही पढ़ना है, भारी आवाज़ के साथ नहीं पढ़ना। नुहजिल, नीचे जो है वो या है, या को क्लियर करना है, या ज़ेर लाम जिल, नुहजिल मौता, ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक इसको एक अलिफ की मिकदार जो है वो लंबा करना है। मौता, मीम के ऊपर ज़बर है, मीम वाव ज़बर मऊ। असल में यहाँ पे कायदा लग रहा है कि वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा होता है, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होता है। तो यहाँ पर जो है वो वाव लीन का कायदा लग रहा है। वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले ज़बर है, तो ये क्या है? वाव लीन है, तो इसको लंबा नहीं करेंगे। वाव लीन की निशानी है कि वाव लीन को लंबा नहीं करेंगे, अगर कोई लंबा करता है तो गलत है। या वाव मद्दा जो होता है उसको एक अलिफ की मिकदार लंबा किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? मौता। आगे है व नक्तुबु। वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल होंगे, अगर होंठ गोल नहीं करते आप वाव को पढ़ते वक्त तो समझिए आपकी वाव सही तरीके से अदा नहीं हुई। जो अगर व नक्तुबु पढ़ते हैं तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसका मखरज ये नहीं है। इसका मखरज है व नक्तुबु, व नक्तुबु, ठीक है। अब नक्तुबो नहीं पढ़ना, नक्तुबु बापिशबू, नक्तुबु, काफ में कलकला भी नहीं करना, नक्तुबु मा क़द्दमू। अब यहाँ पर बाज़ औक़ात काफ पढ़ते वक्त लोगों को परेशानी होती है,
تو یہ اس کا مخرج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زبان جو ہے آپ کی یہ اوپر والے تالو جو سخت جگہ ہے تالو کی وہاں پر لگے گی تو یہ کاف پڑا جائے گا. زبان کی جڑ اوپر والے تالو کا جو سخت جگہ ہے کھردرا وہاں پر لگے گی تو کاف پڑا جائے گا. کاف کاف ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا میم کیا گیا الف ہے ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. ما قدموا قاف دو نقطوں والا ہے اس کو فل ماؤتھ پڑھیں گے موٹا پڑھا جائے گا. عام طور پہ جو لوگ تجوید نہیں جانتے وہ پڑھتے ہیں موٹا ٹھیک ہے قاف موٹا ہے. تو یہ قاف جو ہے دو نقطوں والا پر پڑھا جائے گا موٹا پڑھا جائے گا. زبان کی جڑ اوپر والے تالو سے لگے یعنی جو گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوتا ہے اس کے ساتھ نرم جو تالو ہے اس کے ساتھ یہ زبان کی جڑ لگے گی تو یہ قاف پڑھا جائے گا فل ماؤتھ ٹھیک ہے. قاف قاف تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ قدموا قاف زبر دال قد دال زبر دا قدا میم پیش واو مو قدموا ما قدموا آگے واو مدہ ہے یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ٹھیک ہے. اس کو ایک الف کی مقدار جو ہے وہ لمبا کریں گے. وآثارہم یہاں پر حمزہ کے اوپر سٹینڈ زبر ہے کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. اکثر لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں لمبا نہیں کرتے وآثارہم پڑھ دیتے ایسا نہیں پڑھنا. واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے وا نہیں پڑھنا وا. آثارہم آ حمزہ سٹینڈ زبر آ حمزہ کھڑا زبر آ آثارہم را کے اوپر زبر ہے پر پڑھا جائے گا. را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. یا یہ بھی ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر آ جائے را ساکن سے پہلے پیش آ جائے تب بھی را پر پڑھا جاتا ہے. اگر را کے نیچے زیر ہو را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ان دو حالتوں میں بریک پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر را کے اوپر زبر ہے اس کو پر پڑھیں گے. وآثارہم آثارہم وکلا واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو صحیح طریقے سے نہیں اس کی ادائیگی ہوگی. وکلا تھوڑا سا اس کو ادھر کر لیتے ہیں جی. شیئن جی شیئن شین زبر یا شی یہاں پہ بھی یا لین ہے. پہلے واؤ لین تھا اب یہاں پر یا لین ہے. یا لین کی بھی وہی صورتحال ہے کہ یا لین جہاں پہ ہوگا تو یا کو لمبا نہیں کریں گے. یا مدہ ہو تو پھر لمبا کیا جاتا ہے یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہو. جیسے یہ کریم پہ ہے یہ دیکھیں یہ یا ساکن ہے یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے. تو یا پر جزم ہے یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے را کے نیچے تو یہ کیا ہے یا مدہ ہے. کریم اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. یہاں پہ آپ وقف کر رہے ہیں تو وقف کی صورت میں اس کو آپ زیادہ بھی لمبا کر سکتے ہیں دو الف اڑھائی الف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. وقف نہیں کریں گے تو پھر ایک الف کی مقدار ہی لمبا کیا جائے گا. یہ یا مدہ ہے. اب وکل شیئن کے آگے جو یا ہے شی شین کے آگے یا شین زبر یا شی یہ یا لین ہے یا مدہ نہیں ہے. اس کو لمبا نہیں کرنا اس کو صرف شین یا زبر شین زبر یا شی ٹھیک ہے. حمزہ دو زیر ان شیئن وکل شیئن. اب یہاں سے پڑھتے ہیں آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. انا نحن نحیل موتا لام پہ کلکلا بھی نہیں کرنا. یل موتا یہ غلط ہے. یل جب لام پہ آواز پہنچے تو آواز جم جائے لوٹنی نہیں چاہیے. مخرج لام کے مخرج میں جب زبان لگتی ہے تو زبان وہیں رک جائے. یل موتا یل موتا یل یہ غلط ہے ٹھیک ہے. نحیل موتا ونکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیئن. آگے ہے احصیناہ احصیناہ. یہاں پہ ہا جو ہے وہ بریک ہے. اس ہا کا تعلق حلق سے ہے سینے کی طرف نہیں ہے. تو اس کو حمزہ زبر ہا اح صاد زبر یا سوئی احصی نون کھڑا زبر نا نون سین زبر نا احصینا ہا پیش ہو احصیناہ. ہا کے اوپر پیش ہے اس کو ہو نہیں پڑھنا ہو.
تو ہا کو کلیئر کرنا ہے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. صاد کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کسی صورت میں بھی یہ بریک نہیں پڑھا جائے گا، یہ پر ہی پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. صاد کے بعد یا ہے، یہ یا لین ہے. صاد زبر یا سوائی، اس یا کو بھی لمبا نہیں کریں گے. آگے ہے فی امام مبین. فا کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، اور یا کے اوپر مد منفصل ہے. یہ جو مد ہے یا کے اوپر آپ کو لکیر نظر آ رہی ہے، اس کو مد بولتے ہیں. مد کا مطلب ہوتا ہے لانگ کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا. اب یہاں پر یہ مد ہے جو بریک آپ کو لکیر نظر آ رہی، اس مد کو بولتے ہیں مد منفصل تجوید کی اصطلاح میں. اگر عام لفظوں میں بولیں جن کو نہیں پتہ تجوید کا تو وہ بولتے ہیں چھوٹی مد ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی مد. اب اس چھوٹی مد کی مقدار کتنا ہے؟ 2 سے 2.5 الف تک اس کو کھینچنا ہے. فی عربی لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف کھڑا زبر کھڑا زبر یعنی مد اصلی کرتے ہیں. باقی یہ مد منفصل یا اتنی لمبا نہیں کرتا. وہ مد متصل یا اور جو مدیں ہیں زیادہ جو کھینچی جاتی ہیں وہ کرتے ہیں، یہ مد نہیں کرتے، مد منفصل. ٹھیک ہے. مد اصلی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی کہا جاتا ہے. سٹینڈ زبر سٹینڈ زیر سٹینڈ پیش کو مد اصلی کہا جاتا ہے. اچھا جی، امام مبین. اب یہاں پر میم کے آگے الف ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. ایما. اب اس کو اے ما نہیں پڑھنا، حمزہ زیر ای ہوتا ہے، اے نہیں ہوتا. اے پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا. ایما میم مبین. میم 2 زیر میم، میم میم پشبو، میم مو. یہاں پہ میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے. ویسے ادغام بھی ہو رہا ہے تنوین کا، ادغام یرملون ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار. امام مبین. یہاں پہ یا مدہ ہے. اگر یہاں پہ ملا کے پڑھیں گے اگلی آیت کے ساتھ تو یہ 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، زیادہ نہیں کر سکتے. اگر یہاں پہ آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک وقف عارضی ہوتا ہے، تو اس کی مقدار آپ چاہے 2 الف تک بھی لے جائیں، 1 الف تک بھی لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھینچ سکتے ہیں. اچھا جی، مبین. اگر ملا کے پڑھیں گے آگے تو پھر نون کے نیچے 2 زیر ہیں، اس کو واو کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا، چاہے واو کے اوپر شد ہو یا نہ ہو. تو نون 2 زیر واو، نیو وادرب، مبی نیو وادرب. ٹھیک ہے. یہاں پہ وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو مبین، پھر پڑھیں گے وادرب لہم. اب یہاں پر جو ہے یہ سورہ یاسین کا پہلا رکوع جو ہے وہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے. یہ رکوع کی نشانی ہے، یہ عین کی جو شکل میں آ رہا ہے، گول دائرے کے اوپر سرکل کے اوپر عین بنا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ رکوع کی نشانی، جہاں پر یہ ہوگا رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ بھی اس طرح کا جو ہے وہ نشان بنا ہوگا. دیکھیں یہ ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ رکوع لکھا ہوا کہ کتنے رکوع ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. بعض اوقات رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے عین کی شکل، بعض اوقات لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی جگہ پہ بھی جو آ ہی جاتا ہے. اچھا جی، اب اس کو رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو جن کی خواہش ہوتی ہے کہ لہجے میں پڑھیں ان کو لہجے میں بھی پڑھنا آ جائے. یہاں پہ اگر کوئی لفظ نظر نہیں آتا تو پھر کمپرومائز کر لیجئے گا. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اچھا، یہاں پر میں نے 2 وقف جو ہے جان بوجھ کے کیے ہیں، یہ آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے. یہ دیکھیں، ما قدمو پہ میں نے وقف کیا، وہ اس لیے کیا تاکہ آپ لوگ کو میں بتا سکوں. ما قدمو پہ مثال کے طور پہ ہمارا سانس جو ہے وہ جہاں ختم ہو گیا ہے، آگے نہیں پڑھ سکتے، تو قدمو پہ ہم نے وقف کر دیا ہے. بعض اوقات آگے سے لوگ پڑھ لیتے، ایسا نہیں ہوتا. قدمو پہ کوئی وقف کی علامت نہیں ہے، جیم تا یا اس کے علاوہ صاد آ جاتا ہے یا اس کے علاوہ گول دائرہ آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وقف کی علامت. یہاں پہ ہم نے مجبوری کے طور وقف کیا ہے، تو یہاں پہ سٹاپ کیا ہے. اب ہم نے آگے سے نہیں پڑھنا، اگر کوئی علامت نہ ہو وقف کی وہاں پہ رک جائیں، جیسے یہاں پہ قدمو پہ رکے ہیں
تو ہمیں پیچھے سے لوٹانا پڑے گا، یا تو اسی لفظ سے پڑھیں ما قدمو سے، یا پھر ونکتب سے، ایک دو لفظ پیچھے سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی وقف کی علامت ہے وہاں پہ آپ نے سٹاپ کیا ہے تو پھر پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہیں سے آگے سے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ وقف کی علامت نہیں، اس لیے یہاں سے پیچھے سے پڑھیں گے۔ کسی جگہ پہ بھی اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ آ سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے یہاں پہ کیا امام پہ وقف کیا میں نے، پھر میں نے کہاں سے پڑھا، فی امام مبین سے پڑھا، آگے مبین نہیں پڑھ دیا کیونکہ وقف کی علامت نہیں تھی، تو پیچھے سے ہم نے پڑھا ہے، مبین پہ جا کے وقف کیا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، جس طریقے سے میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، آپ کو جہاں لگتا ہے کہ جن کو نہیں آتا قرآن پاک ان کو لازمی شیئر کریں واٹس ایپ پہ لنک، اور اپنے فیملی ممبر جن کو نہیں آتا ان کو ضرور شیئر کریں، اور ان کو ریکمینڈ کریں کہ یہ لازمی ویڈیو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ثواب کا کام ہے، جتنا میں پڑھا رہا ہوں مجھے ثواب مل رہا ہے اتنا ہی آپ کو ملے گا، آگے آپ جس کو شیئر کریں گے وہ پڑھے گا، اس کو ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ واحد کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، اس لیے اس کا ثواب اتنا ہی سب کو ملتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں